सबूर की बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे। माजी के पन्ने खुले और उसे अजियत देने लगे। उसे आज भी याद था वो भयानक दिन जब उसकी सबसे प्यारी सहेली का कत्ल हुआ। उसके माजूर बच्चे को माँ के साए से महरूम कर दिया गया। माजी उसकी बंद आंखों के पर्दों पर अपना आप एक बार फिर दोहराने लगा। दादी, भूख लग रही है मुझे, पता नहीं खाना कब पकेगा, कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो दादी के पास तख्त पर धप से बैठी तो दादी ने उसे घूरी से नवाजा था। आराम से नहीं बैठा जाता, जब देखो बंदरों की तरह उछलती कूदती फिरती रहती हो, दादी ने उसे सुनाया। क्या दादी, आराम से ही तो बैठी थी, आप बूढ़ी हो गई हैं ना, इसलिए मेरे आराम से बैठने पर भी दहल जाती हैं। वो दादी के साथ चहकी थी। आय हाय, बूढ़ी किसे कहा, तुझ जैसी बंदरों से तो अब भी हसीन और जवान हूँ, दादी ने बुरा मनाया। ओह मेरी प्यारी हसीन और जवान बूढ़ी दादी, कौन सी फक्की खाकर सोती हो जो ऐसे ख्वाब आते हैं। उसने पैर झुलाते दादी को शरारत से तका। बताऊं मैं तुझे जरा, मैं कौन सी फक्की खाकर सोती हूँ। दादी ने झुककर चप्पल को हाथ में उठाया। अरे आप तो सीरियस ही हो गई दादो, मैं तो मजाक कर रही थी। ओहो, ये चप्पल तो जरा नीचे रखें, क्यों फजूल में मुझ मासूम को अपनी सस्ती चप्पल दिखाकर डरा रही हो। उसने उनके हाथ से जबरदस्ती चप्पल को खींचकर तख्त के नीचे दादी की पहुंच से दूर फेंका। बड़ी कोई मनहूस मारी है तू। सबूर, फौरन मेरी चप्पल तख्त के नीचे से निकाल कर सामने रख, दादी गरजी। सोचना अभी मत, मैं निकालूंगी। तौबा मेरी, जिस चप्पल से आप मेरी कुट लगाने वाली थी, मुझे क्या पड़ी है उस चप्पल को निकाल कर बाहर रखने की। वो फिर चहकी थी। अब तो ये चप्पल तू ही निकालेगी, चल उठ, निकाल के रख जहाँ सामने। दादी ने पास पड़ा लकड़ी का हाथ वाला पंखा उठाकर उसके कंधे पर मार कर कहा। वो दर्द से बिलबिलाती चीखी थी। हाय अल्लाह दादी, आपसे अल्लाह पूछेगा, मुझ यतीम पर जितना जुल्म करती हो ना, क़यामत के दिन एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। वो अपना कंधा मसलती दादी को क़यामत के आने की आगाही देने लगी। हाय हट उठ निकम्मी, और मेरी चप्पल सामने करके रख, नहीं तो और मारूंगी, दादी ने धमकी दी। अल्लाह तौबा, पूरी जल्लाद की खाला हो दादी आप तो। सब्र रखो, उठा देती हूँ, तुम तो सीरियस ही हो जाती हो बात बात पर। वो चप्पल सामने निकाल कर रखती शिकवा कर गई। तेरी हरकतें ही ऐसी हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दादी ने हाथ वाला पंखा अपने तकिए के नीचे दोबारा दबाया। मैं थोड़ी देर इंशाल के घर जा रही हूँ, उसने कुछ ना कुछ पका लिया होगा अब तक, मैं वहीं से कुछ खाकर आ जाती हूँ। वो मुंह बनाती उठी थी। कुछ तो शर्म कर, क्यों उसके सर पर जाकर बैठ जाती है रोजाना। थोड़ा अपने इन जंग लगे पुर्जों को भी हिला लिया कर, कभी खुद भी मर जाया कर किचन में जहर बनाने। दादी ने कुछ शर्म दिलाना चाहिए उसे। दादी, शर्म और सबूर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और रही उसके सर पर बैठ जाने वाली बात, तो तौबा करो, मैं इतनी बड़ी और उसका सर इतना सा, क्यों मुझे गलत सलत मशवरे देकर बेचारी पे जुल्म करती हो। वैसे बात तो ठीक कह रही हो दादी कि कभी मुझे भी अपने जंग लगे पुर्जे हिला लेने चाहिए, कभी थोड़ा जहर ही बना लिया करूँ। फिर क्या ख्याल है दादी, किस टाइम जहर खाना पसंद करोगी, और जहर दूध में मिलाकर दूं या चाय में। ना ना, ये ठीक नहीं। आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, उसी में मिलाकर दे दूंगी किसी दिन आपको। वो अपने चेहरे पर मसनूई मासूमियत तारी करते कहती। दादी को तो आग ही लगा गई थी। इससे पहले कि दादी चप्पल उठाकर उसे टिकाती, वो बिना पीछे तके दादी के कमरे से बिजली किसी तेजी से निकली थी। वो घर से निकलती बराबर वाले घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी थी। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद आखिरकार इंशाल ने आकर दरवाज़ा खोला। तो वाह, कहाँ मर गई थी तुम, कितनी गर्मी है बाहर, धूप में खड़े खड़े मेरा रंग ही जल गया। सबूर उस पर खफा हुई। अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं जला, थोड़ा सा ही जला है। चूने से अच्छी तरह तुम्हारी बूथी को रगड़ूंगी ना, तो बिल्कुल मेरे किचन में इस्तेमाल होने वाले पतीलों की तरह चमक जाओगी। उसने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा। लो, दादी से चांद छुड़वा कर आई थी और तुम शुरू हो गई, कभी सुकून से ना छोड़ना तुम लोग मुझे। वो मुंह बनाती उसके पीछे किचन में घुसी। लगता है दादी ने भी इज्जत कर दी शहजादी साहिबा की, इसलिए मूड खासा ख़राब है। वो चूल्हे की आंच कम करती शरारत से मुस्कुराई। ऐसा कुछ भी नहीं, मुंह बनाकर जवाब दिया गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो हंसी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। वो रूठी। अच्छा ना, नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी। एक तो तुम भी दादी की तरह सीरियस हो जाती हो हर छोटी छोटी बात पर। वो उसके सर पर चपत रसीद करते बोली। खाना लगा दो यार, भूख लग रही है बहुत, उसने मुंह बिसोड़ कर कहा। अच्छा जाओ बाहर बैठो, बल्कि ऐसा करो आयान को देखो, अगर जाग रहा है तो उसे भी ले आओ, तीनों मिलकर खाते हैं। उसने फ्रिज से दही निकाला, दही को कटोरे में उंडेल कर फेंटने में मसरूफ़ होती हुई बोली।
اچھا چلو پھر جلدی کھانا لاؤ۔ وہ چہکتی کچن سے نکلی تھی۔ وہ روم میں گئی تو آیان جاگ رہا تھا۔ آیان کو گود میں اٹھائے اس کے گالوں پر چٹا چٹ وہ پیار کر گئی۔ آیان نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر کے گھما کر اس کے منہ پر مارا۔ اس نے چیخ مار کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آیان کو خشمی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس کے گھورنے پر آیان کھلکھلایا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر صبور بھی مسکرائی تھی۔ وہ اسے لے کر ہال میں آئی۔ انشال نے کھانا لگا دیا تھا۔ دسترخوان پر بیٹھی وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آیان کو دیکھ کر محبت سے اپنے لگتے جگر کو مخاطب کر گئی۔ میرا بچہ اٹھ گیا۔ اس نے پیار سے اسے صبور کی گود سے لیا اور اس کے گال پر پیار کیا۔ ننی پوری ہو گئی میرے چاند کی۔ وہ اسے اپنے برابر میں بٹھا کر اسے پوچھنے لگی۔ نہیں تم۔ وہ سر کو بڑی فرما برداری سے جنبش دیتا ماں کا آنچل اپنے سر پر ڈال گیا۔ صبور نے اس کے ننھے ہاتھوں سے اس کی ماں کا آنچل کھینچا اور انشال کے گرد بازو حائل کر کے بولی، میری مما ہے یہ، آپ کی نہیں۔ نہیں گندھی میری۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے صبور کے ہاتھوں کی پٹائی کی۔ صبور نے شکوہ کرنے کو جیسے انشال کی طرف سر اٹھایا، انشال کو گہری سوچوں میں گم پایا۔ کیا ہوا انشال؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ صبور نے اس کی طرف پریشانی سے تکا۔ نہیں مجھے کیا پریشانی ہوگی، تم بھی نہ۔ وہ زبردستی ہنسی۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ شرم کرو۔ کیا چھپاؤں گی میں؟ اس نے صبور کے لیے پلیٹ میں پلاؤ نکالا۔ پلیٹ اس کے آگے رکھ کر اب وہ اپنے اور آیان کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ میں نہیں کھا رہی کھانا، جا رہی ہوں۔ صحیح ہے بھائی، اب تم بھی اپنے مسئلے مجھ سے چھپاؤ گی۔ وہ خفا ہوتی اٹھی تھی کہ انشال نے اس کی کلائی تھامی اور نم آنکھوں سے اسے تکا۔ جانتی ہو سب تو کیوں دوبارہ پوچھ پوچھ کر مجھے ہرٹ کرتی ہو؟ میں ہرٹ کرتی ہوں تمہیں؟ جانتی ہوں سب، اسی لیے ہمیشہ کا دیا مشورہ آج بھی دوں گی۔ کیوں نہیں بتاتی تم اپنے شوہر کو سب؟ سیدھا کر کے رکھ دے گا ان 2 ٹکے کے لوگوں کو۔ وہ چٹکی تھی۔ نہیں میں کیسے بتاؤں گی ان کو؟ صبور بہت مشکل ہے، وہ شاید میری بات کا یقین نہ کریں۔ وہ آنسو پیتی بمشکل چند الفاظ ادا کر پائی۔ کیوں نہیں کریں گے یقین؟ ضرور کریں گے یقین، تم بات تو کر کے دیکھو۔ صبور نے اس کے حوصلے کو بلند کرنا چاہا۔ صبور کیا بتاؤں میں ان کو کہ میرا بھائی بھلے سے سوتیلا ہے پر بھائی تو ہے نا، میری اپنی ہی بہن کی عزت پر نقب لگائے بیٹھا ہے؟ یا پھر یہ بتاؤں کہ میرا سگا چاچا میرا سسر وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ اس پوری کارروائی میں ملوث ہے؟ یا یہ بتاؤں گی کہ ان کے مطالبات سے انکار کرنے کے بعد وہ مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے ہیں؟ یا پھر یہ بتاؤں کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس دن وہ مجھے مار دیں گے اس دن یہ خبر نشر کروا دیں گے کہ ان دونوں نے مل کر غیرت کے نام پر میرا قتل کیا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ صبور نے اسے گلے لگایا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کے آنسو پونچھتی محبت سے بولی، انشاءاللہ۔ اس کی بات پر انشال کے لبوں سے بے اختیار انشاءاللہ ادا ہوا اور پھر اگلے دن فائرنگ کی آواز آئی انشال کے گھر سے۔ صبور بے ساختہ ننگے پیر اس کے گھر کی طرف دوڑی تھی، پر جب تک وہ پہنچتی اس کی سہیلی کے آٹے میں لتھڑے ہاتھ اور جگہ جگہ فرش پر بہتا اس کا خون صبور کو سکتے میں ڈال گیا۔ وہ شخص جس نے اسے گولی ماری تھی وہ فرار ہو چکا تھا۔ صبور ٹرانس کی کیفیت میں اس کی لاش کے سرانے آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بہتے خون سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، بے حد پیاری خوشبو، جیسے کسی نے فضا میں عطر چھڑک دیا ہو۔ اس کے معصوم چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ صبور کے گال پر ایک آنسو پھسلا۔ اس ایک آنسو نے اس کا سکتہ توڑ دیا۔ وہ اپنی پیاری سہیلی کو خون میں نہائے دیکھ تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے روتے کبھی آیان کو سینے سے لگا کر پھوٹ پڑتی تو کبھی انشال کو دیکھ کر سسک پڑتی۔ دل تھا کہ غم کی شدت سے پھٹنے کو تیار تھا۔ انشال کا شوہر آیا۔ انشال کو دیکھ اس کی بھی آنکھیں بھری تھیں۔ باہر یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ لوگوں نے انشال کا جنازہ پڑھنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے غسل دے کر کفن تک پہنچانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ صبور کا دل کٹا تھا۔ لوگوں کی انشال کے کردار پر اٹھتی باتیں صبور کے وجود میں غیظ و غضب بھر گئی تھی۔ وہ لوگوں پر بے تحاشا چیخی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر اس کے بے گناہ ہونے کی صفائی دے رہی تھی۔ اسے روتے چلاتے دیکھ آیان رونے لگا۔ وہ آیان کو اپنے سینے سے لگائے پھر سسکی تھی۔ انشال کے شوہر کا کوئی دوست آیا تھا باہر۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا جنازہ بھی کوئی پڑھنے کو راضی نہیں، اس نے منتیں کر کے چند لوگوں کو آمادہ کیا تھا انشال کا جنازہ پڑھنے پر، اور پھر اسے غسل دے کر کفن پہنایا گیا۔
कफन में लिपटी इंशाल का चेहरा मानो दमक रहा था। उसके चेहरे से नूर ही नूर फूट रहा था। सबूर अपनी प्यारी सखी को कफन में लिपटा देख शिद्दत गम से चिल्ला उठी थी। रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ गई थी। इंशाल की अम्मा सदमे में बैठी थी। जवान औलाद का गम उन्हें सकते में डाल गया था। इंशाल की मैयत को उठाया गया, नमाज जनाजा अदा करके उसे दफना दिया गया। सबूर आयान को गोद में लिए बैठी थी। आयान उसकी गोद में बैठा अपनी रोशन आंखों को मटकाते अपनी माँ को ढूंढ रहा था, पर उस मासूम को उसकी माँ कहीं ना दिखी। आज उसके इंतकाल का तीसरा दिन था। आयान को उसकी नानी अपने घर ले गई थी। वो अपने कमरे में बैठी कंप्यूटर खोलकर ईमेल कंपोज कर रही थी। उसकी मखरूती उंगलियां कीबोर्ड पर रवानी से चलती जा रही थी। वो आखिरी चंद सतरें लिखती अपना ईमेल सेंड करती उठी थी। वो तमाम वाक़यात जो इंशाल की ज़िंदगी में सरज़द हुए थे, वो तमाम वाक़यात वो एक नामवर न्यूज़ चैनल के सीनियर सहाफ़ी की टीम को मेल कर चुकी थी। वो इंशाल के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो मासूम आयान की माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाना चाहती थी, पर शायद मुकद्दर ही उसके संग ना था। सबूर, कोई ज़रूरत नहीं इन चक्रों में पड़ने की। हारिस रुखसती चाहता है अब। ये बचकानी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। दादी तो उसकी बात सुनकर ही भड़क उठी थी। दादी, मैं इंशाल के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। उसका लहजा अटल था। पागल हो गई है, लड़की ज़ात है, इन चक्रों में ना पड़ तू। दादी ने उसे घर का था। दादी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारा। तेरा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, ऐसे तो इंसान नहीं बनेगी। दादी ने उंगली उठाकर उसे धमकी दी। कोई कुछ भी कर ले दादी, मैं इंशाल को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। वो धीमे लहजे में अपने इरादों से आगाह करती उन्हें उठी थी। और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे हारिस के साथ रुखसत कर दिया गया। उसने हारिस को भी बहुत कहा था उसकी मदद करने को, पर हारिस भी उसे डांट कर खामोश करवा देता था, और वो खुद भी वैसे ही खामोश था। बारहा कोशिश करने के बावजूद भी ना हारिस खुद आगे बढ़ा, ना उसे बढ़ने दिया। इंशाल को इंसाफ दिलाने की उम्मीद वो दिल में लिए आज भी उसी मौके के इंतज़ार में थी जो उसे इंशाल को इंसाफ दिलाने में मदद दे सके। वो माजी से हाल में वापस लौट आई। उसने तमाम वाक़यात जहांदाद से डिस्कस करने का फ़ैसला कर लिया था, और उसे एक मौहूम सी उम्मीद थी कि जहांदाद इंशाल के कातिलों को सज़ा दिलवाने में उसका साथ ज़रूर देगा। वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर अपनी गाड़ी का डोर अनलॉक करता बैठा था। वो उनकी नाराज़गी का सोचता एक फ्लावर शॉप के पास गाड़ी रोकता उतरा था। फ्लावर शॉप से 2 बुके खरीदता वो वापस आकर गाड़ी में बैठा और उनको मनाने के तरीके सोचता। गाड़ी ड्राइव करने लगा। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो घर पहुंचा था। उसकी गाड़ी जैसे ही घर के पोर्च में रुकी, मन्नत भागती हुई बाहर आई। वो गाड़ी से निकलता मुस्कुराया था। उसने झुककर बराबर वाली सीट से दोनों बुके उठाए और भाग कर आती मन्नत को गोद में उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वो उसकी गोद में चढ़ती नन्ही सी आवाज़ में उस पर सलामती भेजती मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम माय बेबी, क्या हो रहा है बच्चा? आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। वो उसके गालों पर प्यार करता शफकत से बोला था। ऐसे ही बाबा, वो चहक कर बोली। ऐसे ही क्यों बेटा? वो उसके लहजे में बोला। बाबा ऐसे ही तो, बस ऐसे ही। वो अपनी नाक फूलों के बुके के पास ले जाकर सूंघते हुए बोली। ओके चलो, आपकी मम्मा और मॉम क्या कर रही हैं? वो पूछने लगा। वो दोनों मूवी देख रही हैं, उसने चहकते हुए बताया। अच्छा? वो कदरे हैरान हुआ। उसे तो लगा कि अभी अंदर शोक के आलम दोनों बनाए बैठी होंगी उसके सुबह वाले रवैये के बाइस। खैर, उसने कदम अंदर किचन में रखे। सामने वो दोनों सोफे पर पैर चढ़ाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर कदम रखता वो बाआवाज़े बुलंद गोया हुआ। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने उसे जवाब दिया, पर नज़र उठाकर एक ने भी ना देखा। वो उनकी नाराज़गी देखकर मुस्कुराया था। उसकी नज़र ताशा की गर्दन पर गई, जहाँ सनी प्लास 2-3 जगह लगा हुआ था। उसे अपने सुबह के रवैये पर मज़ीद अफसोस हुआ। ए हसीना, तुम्हारा दीवाना आ गया। उसने मन्नत को गोद से उतारकर चहकते हुए कहा। दीवाने से कहो कि अपनी बूथी लेकर हमारी नज़रों से दूर हो जाए। फलक ने खूनख्वार लहजे में कहा। ना करो, नहीं तो अगर एक दिन इस दीवाने की शक्ल हकीकतन गुम हो गई ना, तो तुम दोनों ही सबसे ज़्यादा इस बूती को मिस करोगी। वो मुस्कुरा कर बोला, पर जवाब ना पाकर उसकी हिम्मत ही ना हुई कुछ बोलने की। वो जख्मी सी मुस्कुराहट लिए उठा और जीने फलांगता ऊपर गया था। वो दोनों चोर सी नज़रों से उस सिमत नज़र डालने लगी जहाँ पर वो गया था, और फिर एक दूसरे को देखकर वापस अपनी तवज्जो फिल्म की तरफ मबजूल कर गई थी।
وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب لاؤنج سے ان کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، 2 گلاس پانی لیے وہ لاؤنج میں آئی، پانی جویریہ اور حوریہ کو دیا۔ ان دونوں نے پانی پیا اور واپس کر دیا گلاس۔ وہ ان سے گلاس لے کر کچن میں واپس گھسی۔ جہانداد نے محض اس کی حرکت کو تھکے ہوئے انداز میں دیکھا پر کچھ بولا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے لیے بھی پانی لائی، اسے بھی پانی دیا اور واپس کچن میں گھس گئی۔ کھانا پکا کر وہ نکلی تو ان تینوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو جہانداد سامنے بیڈ پر لیٹا تھا، بازو آنکھوں پر رکھے تھے۔ بہت ہمت مجتمع کرتی بیڈ کی پائنتی پر وہ آ بیٹھی اور دھیمی آواز میں گویا ہوئی، جہانداد بازو ہٹائے بغیر کہا گیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی اسے تکنے لگی۔ کہو۔ ہنوز اسی حالت میں پڑا وہ بولا۔ اس کی آواز صبور کے کانوں میں ایسے پڑی جیسے کوئی بڑبڑایا ہو۔ آپ اٹھ جائیں تھوڑی دیر، اس نے دھیرے سے کہا۔ جو کہنا ہے کہو، تنگ مت کرو، میرا سر درد کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی بیزاری تھی۔ کچھ نہیں کہنا مجھے، آپ آرام کرتے رہیں، وہ چڑ کر کہتی اٹھی اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے باہر نکل گئی۔ جہانداد نے بازو ہٹا کر دیکھا، وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ جہانداد کو غصہ آیا تھا۔ نخرے تو اتنے ہیں کہ گدھا بھی نہ اٹھائے محترمہ کے، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کیا ہوا ہے، تکلیف زیادہ تو نہیں، یا پھر بندہ یہی پوچھ لیتا ہے کہ سر میں درد ہے، چائے یا ٹیبلٹ دے دوں، پر نہیں، ان محترمہ سے تو کسی چیز کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ من ہی من میں بڑبڑایا، توبہ، کیسے نخرے دکھا رہے تھے، جیسے مانو کہیں کہ پرائم منسٹر لگے ہوں، میری بلا سے، سر میں کیا دل میں درد ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ذرا سی اہمیت کیا دے تو دماغ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی۔ جہانداد پہ آیا غصہ تھا کہ کم ہی نہ ہونے کا نام لے رہا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ محترمہ بختاور جہانداد کو بلا کر آئی اور وہ موصوف اس کے ساتھ اس کے پیچھے اٹھ کر چلے آئے۔ جہانداد کے سر کا درد تو شاید ہوا ہو چکا تھا، پر صبور کا سر شدید درد کرنے لگا تھا۔ اس نے جہانداد کو تیوری چڑھا کر دیکھا تھا، اس کی تیوریوں کا نظر انداز کرتا۔ جہانداد بختاور کے برابر براجمان ہوا۔ جہانداد، کل چلو گے؟ ہمارے پرانے فرینڈز نے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے۔ بختاور لال رنگ کا بوسکی لینن کا ٹکنوں تک چھوتا فراک پہنے، پیر پر پیر ڈالے بیٹھی دلکشی سے پوچھنے لگی۔ صبور نے نگاہیں اٹھا کر بختاور کی سمت دیکھا، لبوں پر لباس کے ہم رنگ سرخی لگائے بیٹھی وہ بڑی چاہت سے مسکرا رہی تھی۔ کل؟ او نو، تم مجھے پہلے بتاتی نا، میں فرصت نکال لیتا، ورنہ یقین مانو تمہیں انکار کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بڑی خوش دلی سے بولا، اوہو، مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے بتا دیتی۔ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ضرور چلیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا سرخ نیل پینٹ سے سجا ہاتھ رکھ کر مسکرائی تھی۔ بالکل، ضرور، کیوں نہیں بختاور، ویسے بھی نا تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ سر کا درد ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ صبور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، ہاں تھوڑا تھوڑا تھا، بختاور کے ساتھ بات کر لی تو وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بختاور کو دیکھ کر مسکرایا، کیا سچی جہانداد؟ بختاور کی آنکھوں میں ایک عجب ہی چمک کوندی تھی۔ آف کورس یار، نرمی سے کہا گیا۔ کھانا لگا دوں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھنے لگی۔ ہاں لگا دو۔ سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ نگاہیں موڑ گیا تھا۔ صبور پیر پٹکتی اٹھی تھی، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ایک ایک چیز پٹک کر رکھ رہی تھی۔ جویریہ اور حوریہ بھی کھانا کھانے آ گئے تھے۔ جہانداد اور بختاور بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ صبور کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جانے کو مڑی تھی کہ جویریہ کی آواز نے اسے روکا۔ کھانا نہیں کھا رہی آپ؟ نہیں، دل نہیں کر رہا۔ صبور، بیٹھ کر کھانا کھائیں، جہانداد نے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، میں نے کہا کھانا کھائیں بیٹھ کر۔ میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں کھانا۔ Why are you arguing؟ میں آرگیو نہیں کر رہی، وہ دھیرے سے بولی۔ So what are you doing؟ وہ بھی چڑا تھا۔ پلیز مجھے نہیں کھانا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں پھر مجھے؟ وہ چٹک کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی کھانا چھوڑتا اس کے پیچھے گیا۔ بختاور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جویریہ اور حوریہ خاموشی سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اس نے اسے کلائی سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کہہ تو دیا بھوک نہیں مجھے۔ وہ چڑی تھی۔ تمہیں بھوک نہیں، پر میں کہہ رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے، چلو۔ وہ اسے تکتے ہوئے بولا، میں آپ کی مرضی کی غلام نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا کہ تم میری مرضی کی غلام ہو؟ آپ کی باتوں سے تو یہی اندازہ لگا سکتی ہوں نا میں۔ اندازے کیوں لگاتی ہو؟ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا اور جا کر کھانا کھائیں۔ آپ کی بختاور آپ کے انتظار میں آدھی ہو گئی ہوگی اب تک، وہ چڑ کر کہتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرانے لگی۔ اس کو چھوڑو،
ابھی مجھے اپنی بیوی پہ فوکس کرنے دو جو جل جل کر خاک ہو گئی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ میں اور جلوں گی؟ میری جوتی بھی نہیں جلتی، اس کو تو آگ لگ گئی تھی۔ پر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے بختاور سے تمہیں خاصی جلن محسوس ہوتی ہے؟ پرشوق نظروں سے اس نے اسے تکا۔ غلط فہمی ہے آپ کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا، قسم کھاؤ۔ وہ ہنسا۔ کیوں کھاؤں قسم؟ میں نہیں کھا رہی کوئی قسم وسم۔ نہ کھاؤ قسم، پر کھانا کھا لو۔ وہ اسے ساتھ زبردستی لے کر کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چیخی۔ بالکل چپ، خاموشی سے چلو۔ اس کے چیخنے پر اس نے مڑ کر آنکھیں دکھائی تھیں۔ مجھے کھانا نہیں، کھانا نہ۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ تھوڑا سا کھا لو۔ وہ اسے چیئر پر بٹھاتا خود بھی بیٹھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنے لیے کھانا نکال کر کھانا شروع ہوا۔ صبور بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بختاور نے اسے جلتی آنکھوں سے تکا تھا۔ جویریہ اور حوریہ لگی کوئی بات کرتے ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ جہانداد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیڈ بات ہی ایسی ہے، یہ دیکھیں، آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ جویریہ اپنا موبائل اس کے پاس لے کر آئی۔ علی گر گیا تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ لگی تو نہیں نا علی کو؟ وہ ہنسنے کی بجائے فکر مند ہوا۔ او ہو ڈیڈ، اتنا بھی کوئی موم کا نہیں بنا ہوا کہ لگ جاتی، ڈھیٹ ہڈی ہے پورا۔ حوریہ چڑی تھی۔ پاپا صحیح کہہ رہی ہے یہ، آپ کو پتہ ہے وہ سیدھا تشریف کے بل جا کے گرا تھا۔ میں تو اتنا ہنسی تھی، اور وہ پاگل خود بھی ہنس رہا تھا بہت۔ جویریہ نے چہکتے ہوئے بتایا۔ بالکل پاگل ہو تم تینوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو محبت سے تکتا ہوا ہنسا۔ جویریہ آ جاؤ یار، جلدی کھانا کھاؤ، پھر مووی بھی دیکھنی ہے ہم نے، حوریہ نے اسے پکارا تھا۔ بختاور صبور کو خون آشام نظروں سے گھورتی اٹھ گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ لوگ فارغ ہوئے۔ صبور برتن دھو رہی تھی کچن میں جب جہانداد کچن میں آیا۔ واک پر چلیں؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ اب بھی؟ اس نے حیرت سے سر موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں ابھی۔ اس نے پرشوق نظروں سے اسے تکا۔ میں برتن دھو لوں پھر چلتے ہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ واپس آ کر دھو لینا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا اس کی کمر کو تھام گیا۔ بس دھل گئے ہیں، تھوڑے سے ہی تو ہیں۔ اس نے برتن جلدی جلدی دھوتے ہوئے کہا کہ یکدم اس کے لمس پر سٹ پٹ آئی۔ جلدی کرو نا۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتا، اس کے کان کی لو کو چومتا نرمی سے بولا، دھو تو رہی ہوں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بس دھل گئے ہیں، جلدی صاف کرو یہ آخری برتن۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں واپس گری تھی۔ اوکے دھل گئے ہیں، واپس آ کر دھو لینا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا ہوتا اس کی کمر تھام گیا۔ بس دھل گئے ہیں، تھوڑے سے ہی تو ہیں۔ اس نے برتن جلدی جلدی دھوتے ہوئے کہا کہ یکدم اس کے لمس پر سٹ پٹ آئی تھی۔ جلدی کرو نا۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتا اس کے کان کے قریب نرمی سے گویا ہوا، دھو تو رہی ہوں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بس دھل گئے، جلدی صاف کرو یہ آخری برتن۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں واپس گری تھی۔ دھل گئے ہیں، چلیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرتی افسوس سے بولی، ہاں چلو۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے موڑتا اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھر سے باہر لے کر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں گھر سے باہر اپنی سوسائٹی کی گلیوں میں واک کر رہے تھے جب ساتھ چلتے چلتے صبور نے ایک گھر میں لگے درخت کو دیکھ کر اس سے پوچھا، یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے پوچھا۔ یہ درخت تو کسی اور چیز کا ہے، پر اس پر بیل انگور کی ہے۔ اس نے درخت کو تکتے دیکھا۔ اس کی ساکھ کتنی مختلف ہے نا؟ وہ اس درخت کو تکتے ہوئے بولی۔ ہاں مختلف تو ہے، وہ بھی دھیرے سے بولا۔ صبور آپ نے کچھ کہنا تھا؟ اس وقت حقیقتاً میرے سر میں درد تھا، اس نے اسے دھیرے سے بتایا۔ جی بالکل، سر میں حقیقتاً درد تھا، پر بختاور سے بات کر کے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ ہم قدم چلتے طنز کیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ماحول خوبصورت سا تھا، ٹھنڈی فضا، خالی سڑکیں، لوگوں کے گارڈنز میں لگے پودوں کی خوشبو، رات کا اندھیرا، چاند کی چاندنی، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہم قدم ہو کر چل رہے تھے۔ چھوڑو بھی اس بات کو، میں نے کچھ اور بھی پوچھا ہے آپ سے محترمہ۔ اس نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے تکا۔ بات تو کرنی تھی، پر شاید آپ میری بات سن کر مدد کرنے کو راضی نہ ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ میں مدد نہیں کر سکوں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری سہیلی تھی، انشال نام تھا اس کا، قتل کر دیا گیا۔ وہ دھیرے سے نم آواز میں بولی۔ قتل کیسے ہوا؟ کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری روداد اسے سنائی۔ وہ اس کی بات سنتا اسے تکنے لگا۔ بس محض اتنی سی بات ہے، وہ غلط نہیں تھی جہانداد،
وہ مظلوم تھی پر اسے گناہگار بنا دیا گیا۔ اس کے 3 سال کے ننھے سے بچے کو بن ماں کا کر دیا گیا۔ جہانداد وہ نارمل بچہ نہیں تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اپنی ماں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا۔ میں نے آپ کی ٹیم کو ای میل بھی کیا تھا، پر دادی کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے میری رخصتی کر دی۔ میں نے حارث سے بہت بار کہا، پر نہ وہ خود آمادہ تھا نہ مجھے انصاف کی جنگ لڑنے دی اس نے۔ وہ سسکی، صبور، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں مس انشال کو انصاف دلوانے میں کامیاب بھی ہو پاؤں گا کہ نہیں، پر میں یہ جنگ لڑے بغیر ہار نہیں مانوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میری ٹیم کے پاس ای میل آیا ہوگا، میں چیک کرواتا ہوں۔ صبور، کیا آپ کو جوابی ای میل موصول ہوا تھا؟ وہ دھیرے سے کہتا اس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے دوبارہ چیک ہی نہیں کیا، اور پھر میرا وہ ای میل اکاؤنٹ میرے یوز میں ہی نہ رہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں بولی، کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ فکر مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا، کبھی بھاگی ہو؟ جہانداد نے نظریں موڑ کر اسے تکا۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کبھی سڑکوں پر دوڑی ہو؟ وہ ہنسا، اپنی بات دہرا گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ بھاگو۔ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامے وہ اسے خود کے ساتھ دوڑنے پر مجبور کر گیا۔ وہ دونوں نکلے واک کرتے ہوئے تھے، پر گھر واپس بھاگتے ہوئے پہنچے۔ گھر کے دالان میں داخل ہوتے ہی دونوں بے تحاشا ہنسے۔ صبور نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ توبہ، آپ تو بالکل بچے ہیں، وہ بمشکل گہری سانسیں لیتی ہوئی بول پائی۔ تم نے سنا نہیں، بڑھاپے میں بچپن دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتا گارڈن میں بڑی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ صبور بھی اس کے پیچھے آئی تھی اور ہنستے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ وہ ہنسی۔ تو پھر کیسا لگا دوڑنے کا ایکسپیرئنس؟ وہ پوچھنے لگا۔ بہت ہی برا، ایسا لگ رہا تھا ہمارے پیچھے کتے لگے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بھی نہ بڑی ہی کوئی۔ اس نے کہا لگایا، کیوں بھائی، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اس نے برا منا کر کہا۔ سیدھے طریقے سے بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ مزہ آیا۔ اس نے وجہ بتائی۔ آپ سمجھ گئے نا کہ مجھے مزہ آیا ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے سیدھے طریقے سے بتاؤں؟ وہ اس کو تکتی سنجیدگی سے بولی۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چائے بنا کر لاؤں؟ اس نے نظریں چرا کر کہا۔ لے آؤ، محبت سے کہا گیا۔ وہ مسکرا کر کچن میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے بنا کر لائی۔ ایک کپ اسے تھمایا اور ایک کپ خود اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے مقابل بیٹھی۔ شکریہ، دھیرے سے کہا جہانداد نے۔ کس لیے؟ وہ الجھی۔ چائے کے لیے۔ اس نے کپ اٹھا کر کہا، آپ کا بھی شکریہ۔ وہ بھی دھیرے سے بولی، کس لیے؟ اتنا ہنسانے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو میرا فرض ہے ملکہ عالیہ۔ وہ ہنسا۔ اوہ، ایسی بات ہے؟ وہ بھی ہنسی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اس نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ صبور اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتا چائے پینے لگا۔ اوپر بالکنی میں کھڑی بختاور ان دونوں کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی، اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم تھے۔